वाला आलिका व अस्हाबिका या फातिमा नबीय्यीन। अगर गर्मी का मसला तो फिर चला लें, मैं सिर्फ शोर के लिए ये सूरे नूर जो हमने पिछले दर्स में शुरू की थी, उसके हमने 2 आयात इस हवाले से कि ज़िना की क्या सज़ा है इस्लाम ने मुकर्रर की, और ज़िना की जो गुनाह है इसकी आखिरत में जो सज़ा है वो क्या है। दुनिया में जो काजी जज के लिए एक शरीयत ने हुक्म मुकर्रर किया कि वो जांच पड़ताल करे, उसने किस तरह करनी है, गवाह कितने होने चाहिए, वो पिछले दर्स के अंदर आपके सामने मैंने अर्ज़ की। आज तीसरी आयत जिसमें अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया, ये ज़हन में रखिएगा, ये इस्लाम के शुरू में हुक्म था, अब ये हुक्म नहीं है, क्योंकि इसके बाद एक आयत नाजिल हुई, उसके नाजिल होने के बाद इस आयत का जो हुक्म था वो मनसूख हो गया था। वो हुक्म ये था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान करीम की सूरह नूर की आयत नंबर 3 में इरशाद फरमाया, अज़्ज़ानी ला यन्किहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिका। ज़ानी जो है वो शादी नहीं करता मगर ज़ानिया के साथ या मुशरिका के साथ। इसका बामुहावरा तर्जुमा ये है कि जो ज़ानी शख्स है उसकी ज़ानी औरत के साथ या मुशरिका औरत के साथ उसका निकाह जायज़ है। ज़ानी शख्स की जो शादी है, निकाह है, वो पाक दामन औरत के साथ हराम थी, ये पहले हुक्म था। वज़्ज़ानियतु ला यन्किहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक। फिर ज़ानिया औरत वो निकाह नहीं करेगी किसी पाक दामन मर्द के साथ मगर उसका निकाह होगा ज़ानी मर्द के साथ या मुशरिक मर्द के साथ। यानी ज़ानी औरत या मर्द, इन दोनों का निकाह ज़ानी के साथ ही हो सकता था, जो बदकिरदार मर्द था उसके साथ ही हो सकता था। दूसरे के साथ, दूसरी औरत के साथ, दूसरे मर्द के साथ उसका निकाह पहले जायज़ नहीं था। बाद में एक आयत नाजिल हुई है, वअन्किहुल अय्यामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम। ये आयत नाजिल हुई कि जो तुम्हें मुयस्सर हो उससे निकाह। ये फिर जब आयत नाजिल हुई उसके बाद फिर इसका हुक्म मनसूख हो गया था। वहुर्रिमा ज़ालिका अलल मुमिनीन, ये हराम कर दिया गया है अहले ईमान पर। ये इस आयत का तर्जुमा है। अब इसका शान नुज़ूल क्या है? शान नुज़ूल ये था, कुछ सहाबी ऐसे थे वो जिस वक़्त इस्लाम शुरू में फैला, उन सहाबियों ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह से एक बात की इजाज़त चाही। वो इजाज़त किस बात की थी? कुछ ऐसी अरब की औरतें थी जो मालदार औरत थी मगर उनका किरदार अच्छा नहीं था। इन मुसलमानों ने, इन सहाबा ने जो माली लिहाज से दुरुस्त नहीं थे, तंदुरुस्त नहीं थे, उन्होंने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम इन औरतों के साथ निकाह करते हैं जो मालदार औरतें हैं, तो जो उनका माल होगा वो हमारे दीन में किसी काम में काम आ जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इन्हें मना फरमाया, साथ ही ये इस आयत का नुज़ूल हो गया। फरमाया अल्लाह ताला ने कि जो जिसकी तबीयत जैसी होती है ना, वो उसी तबीयत के मालिक दूसरे शख्स को पसंद करता है। फिर इस आयत का जो मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की वो ये की है कि जो ज़िना करने वाला बद किरदार मर्द होता है ना, वो फिर वैसी ही औरत को पसंद करता है, वो कभी भी पाक दामन औरत को पसंद नहीं करता। इसी तरह जो बद किरदार औरत होती
ہوتی ہے وہ کبھی بھی کسی نیک پارسا شخص کو پسند نہیں کرتی، کیونکہ یہ فطرتاً ایک ایسا جو ہے نا وہ اس کے اندر کیوں وہ حدیث پاک آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جس وقت ایمان کی دولت سے مالا مال کرتا ہے، ایمان ہوتا ہے تو ساتھ ہی حیا ہوتی ہے۔ الایمان من الحیا، الحیا من الایمان، یعنی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ ایمان ہوگا تو حیا ہوگی، حیا ہوگی تو ایمان ہوگا۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز چلی گئی دوسری خود بخود چلی جائے گی۔ یہ ایسے دو پرندے ہیں، مثال دے کر بیان کیا گیا، ایمان اور حیا دو پرندے ہیں، ایک پرندہ اڑے گا تو دوسرا خود بخود اڑ جائے گا۔ اس لیے کہ جب بندہ زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل کر پھر سائڈ پہ ہو جاتا ہے، اس کے سر پہ آ جاتا ہے کہ یہ بندہ جو یہ کام کر رہا ہے نا، اس عمل کے دوران میرا اس کے دل میں کوئی کام نہیں ہے، ایمان نکل جاتا ہے اس میں۔ پھر جب اس کو اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے پھر جا کر وہ ایمان اس کے دل میں آتا ہے، وگرنہ ایمان چلا جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو مفسرین نے اس آیت کی تفسیر بیان کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جو فطرتاً اندر سے بھی پاک دامن مرد ہوتا ہے وہ ہمیشہ پاک دامن عورت کو پسند کرتا ہے، ایسے ہی جو پاک دامن عورت ہوتی ہے وہی پاک دامن مرد کو پسند کرتی ہے۔ اس لیے پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے منع فرما دیا صحابہ کو کہ صرف مالدار عورت کو دیکھ کر کردار کو جو ہے نا وہ نظر انداز نہ کرو، کردار بڑی چیز ہوتی ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے بھی ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بندہ شیخ الحدیث تھا۔ شیخ الحدیث اس کو کہا جاتا ہے جو کم از کم جس کو 1,00,000 احادیث ترجمے کے ساتھ آتی ہوں، اس کو شیخ الحدیث کہا جاتا ہے۔ وہ انڈیا کا اتنا بڑا، اس نے ایک ایسی عورت سے شادی کر لی جس عورت کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، اور کس نیت سے اس نے نکاح سے کیا کہ میں اس کا عقیدہ ٹھیک کروں گا۔ جیسے اس نے نکاح کیا چند روز گزرے، اس نے اس کی طبیعت کیا سیٹ کرنی تھی، وہ خود اپنے عقیدے سے گمراہ ہو گیا۔ کیوں؟ قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے میاں بیوی کے رشتے کو کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ لباس ہمارا جو ہم نے پہنا ہوا ہے یہ ہمارے جسم کے بالکل ساتھ، یعنی جتنا قریب ہمارے یہ اپنا لباس ہے نا اتنا قریب کوئی شے نہیں ہوتی، مگر اس سے بھی قریب میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے حدیث پاک اور قرآن پاک کی واضح آیت میں فرمایا گیا کہ یہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، جتنا یہ قریب ہوتے ہیں اتنا ماں باپ بھی قریب نہیں ہوتے۔ تو یہ نہ سوچو کہ صرف کردار جو ہے نا اس کو نظر انداز کریں، مال دیکھ لیں یا دنیاوی چیزیں دیکھ لیں، ایسا نہیں ہے۔ کردار اچھا ہے تو نکاح کرو۔ اس لیے پھر اس آیت کا حکم آیا، جبریل امین حضور کی بارگاہ میں اس آیت کو لے کے حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ زنا کرنے والی عورت ہو اور اس سے پاک دامن جو ہے نا وہ نکاح کر لے، تو ایسا شریعت نے حرام قرار دیا۔ مگر اب حرام کا حکم نہیں ہے، کیونکہ اب جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت نازل فرما دی کہ ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر لی ہو، وہ توبہ کر کے اس کے بعد، کیونکہ اس کا آگے ذکر آئے گا میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اب اگلی آیت، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون۔ اب یہ اگلی جتنی آیات ہم نے آج پڑھنی ہے نا، یہ رکوع تک 3-4 آیات، ان 3-4 آیات کے اندر ان لوگوں کی سزا بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ کسی عورت پر تہمت لگاتے تھے زنا، ان کی سزا بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یرمون المحصنات، جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، ان کو چاہیے کہ 4 گواہ پیش کریں۔ یہ ہمارے وکیل صاحب ہیں، بڑے سینئر وکیل صاحب، ہر معاملے کے اندر ان کو بھی معلوم ہے کہ گواہ 2 چاہیے ہوتے ہیں، جو بھی معاملہ ہے۔ اگر 2 مرد ہیں 2 مرد گواہ کے لیے، اگر مرد نہیں 1 مرد تو ساتھ مرد کی جگہ 1 مرد اگر نہیں ہے نا، دوسرا میسر نہیں ہے تو اس کی جگہ پھر 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہوگی۔
اسی طرح ہی ہے مگر زنا کی جس نے کسی عورت پر تہمت لگائی اس کے لیے اس کو ثابت کرنے کے لیے کتنی گواہی چاہیے؟ 4 گواہیاں چاہیے. اور ایسے بھی نہیں کہ 4 گواہیاں بس ایسے آپ 4 گواہیاں وہ چاہیے کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ خود دیکھا ہو وہ معاملہ, پھر جا کے اس کی جو ہے نا وہ بات مانی جائے گی. اگر اللہ نے فرمایا فجلدوہم 80 جلدہ, تو ان لگانے والوں جو تہمت لگاتے ہیں اگر وہ 4 گواہ نہ لا سکیں تو ان کو 80 کوڑے لگائیں. اگر وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو ان کو 80 کوڑے لگائیں. وہ میں نے آپ کو پچھلے درس میں بتا دیا کہ کس طرح لگانے. 80 کوڑے لگائیں. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا. پھر اس کے بعد بات یہاں نہیں ختم ہوتی کہ اس کو 80 کوڑے لگا دیے تو بات ختم. نہیں, جس نے کسی پر تہمت لگائی پھر اس کو گواہ لانے کا کہا گیا, وہ گواہ نہ لا سکا, اس کے بعد اس کو 80 کوڑے لگانے کے بعد زندگی میں کسی معاملے پر بھی کبھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. یہ شریعت کی طرف سے کہ زندگی میں اگر کوئی بھی معاملہ آ جاتا ہے, اگر کہیں نماز پڑھانی پڑ جائے گی, ہماری شریعت کی اصطلاح میں ایسے بندے کو فاسق کہا جاتا ہے. فاسق بندہ, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی, کہیں نماز پڑھنی پڑ جائے, نہیں اس نے اس پر تہمت لگائی تھی. اور کتنی بڑی سزا ہے کسی پر جھوٹی تہمت لگانے کی کہ اس کو ظاہراً سزا یہ ہے کہ اس کی 80 کوڑے لگائے جائیں گے اور پھر مرنے تک اس کی گواہی کسی معاملے میں قبول نہیں ہوگی. پھر قیامت والے دن اس کو اس کی ٹانگیں جو ہے نا وہ پاؤں جکڑ لیے جائیں گے. اللہ فرمائے گا جب تک ثابت نہیں کرے گا آگے نہیں بڑھ سکتا. ثابت کہاں سے کرے گا کہ جب اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں, ایویں ہی جو تہمت لگا دی, جھوٹ بول دیا, تو ثابت جب نہیں کرے گا وہیں کھڑا رہے گا, قدم اس کے جکڑے رہیں گے, جہنم میں چلا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ. مگر ان میں سے وہ لوگ جو توبہ کر لیں, وَأَصْلَحُوا پھر اپنی اصلاح کر لیں, تو پھر کیا ہے, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, تو پھر اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. یعنی توبہ ایسی چیز ہے کہ جو ہر گناہ کو دھو دیتی ہے, ہر گناہ کو دھو دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی سزا بیان فرمائی ہے ساتھ ہی فرما دیا جس نے توبہ کر لی پھر اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے. والذین یرمون ازواجہم, اب یہ آخری جو ہم نے آج کے درس کا یہ پڑھنا ہے خلاصہ وہ یہ ہے, یہ تو پچھلی آپ کو میں نے بتائی کہ ایسی عورت جس کو بندہ جانتا نہیں اس پر تہمت لگائی, یعنی اجنبی عورت. اب آ رہی ہے اس کی بات کہ جس نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی, اپنی بیوی پر تہمت لگائی, اس کے لیے کیا ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس ایک صحابی آئے, انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, میری بیوی نے بدکاری کی ہے. حضور نے فرمایا 4 گواہ پیش کرو. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اپنی بیوی کے لیے میں گواہ پیش کروں. حضور نے پھر وہی بات کی, 4 گواہ لاؤ. 3 مرتبہ اس نے کہا میں اپنی بیوی کے لیے گواہ لاؤں. حضور نے 3 مرتبہ فرمایا کہ اپنی بیوی کے لیے بھی 4 گواہ چاہیے. اس کے بعد پھر جبریل امین علیہ السلام نے اس آیت کو اللہ کی بارگاہ سے لائے, حضور پر نازل ہوئی کہ جو شخص اپنی بیوی پر والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء, اگر اس کے پاس 4 گواہ نہ ہوں پھر کیا کرے. اب عزت کا بھی معاملہ ہوتا ہے, اب کیا کرنا ہے, اب قاضی کے پاس جائے گا یہ سارا معاملہ. اب قاضی کیا کرے گا, شریعت میں اس چیز کو بولا جاتا ہے لعان. لعان لعان اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو بندہ اب تہمت لگا رہا ہے, بیوی کہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا, اب ان دونوں کو کٹہرے میں کھڑا کر کے اس کو کہا جائے گا کہ 4 قسمیں یہ کھا کہ اس نے یہ کام کیا. 4 بار قسم کھا کر اس کے بعد 5ویں قسم اس نے یہ کھانی ہے کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو. اس پورے معاملے کو کہا جاتا ہے لعان, لام عین الف نون, لعان. پھر اس کی بیوی کو کہا جائے گا کہ تو اب یہ کہہ کہ تو نے یہ کام نہیں کیا, 4 قسمیں تو کھا کہ تو نے یہ کام نہیں کیا, اور 5ویں قسم یہ کھا
کہ اگر میرا یہ قصور ثابت ہو جائے، اگر میں نے ایسا کیا ہو تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو۔ اس پورے معاملے کو کہا جاتا ہے لعان۔ پھر یہ اس کے بعد ہاں اگر یہ عورت یا مرد جس کو کہا جائے گا کہ لعان کرو، اگر یہ نہیں کرتا، جب تک نہیں کرتا قاضی کو حکم ہے کہ اس کو قید کر دے۔ عورت کو کہے کہ ہاں تو اب قسمیں اٹھا، جب تک قسمیں نہیں کھاتی اس کو بھی قید کر دے۔ قسم کھائے، کیونکہ اب ہمیں یہ اس لیے عجیب و غریب نہیں لگ رہا، ہم بات بات پر جھوٹی قسم اٹھا لیتے، ورنہ جس کو پتہ ہے نا کہ قسم کیا چیز ہے، وہ پہلے کے معاملات جو ہے نا وہ قسمیں نہیں اٹھاتے تھے، وہ سزائیں لے لیتے تھے مگر قسمیں نہیں اٹھاتے۔ ہاں قسم اسی نے اٹھانی جو سچا ہے، تو جب تک وہ قسم نہیں اٹھاتا تب تک قاضی کو یہ حکم تھا کہ وہ ان کو قید کر لے۔ اب یہ ساری آیات کے اندر جہاں تک رکوع ختم نہیں ہوتا تب تک یہ آیات کا یہی خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے کہ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ 4 بار وہ قسم اٹھا کر یہ کہے کہ اس نے یہ کام کیا، 5ویں بار یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس پر جو جھوٹ بولے۔ پھر اس کے بعد اس عورت کو کہا جائے گا، ہاں اس عورت پر اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے پھر اس کو جو ہے نا وہ 80 کوڑے لگیں گے۔ اگر یہ ثابت نہیں کر سکتا اس کو 80 کوڑے لگیں، اگر ثابت ہو گیا تو اس کو 80 کوڑے لگیں گے۔ تو یہ ساری حدیں بیان کی گئیں۔ اب آپ کو ہو سکتا ہے اس بات کی سمجھ آ گئی ہو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ اپنی بیٹیوں کو سورہ نور پڑھاؤ۔ تو اب آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ جب ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو سب یہ معاملات پتہ ہوں گے تو جو ہمارے معاشرے کے اندر درندہ صفت لوگ موجود ہیں جو آج بچیوں پر زیادتیاں کر رہے ہیں، زنا ہو رہے ہیں، ان سب چیزوں سے وہ سب جو ہے نا وہ ہماری مائیں بہنیں محفوظ رہیں گی۔ اللہ امن کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پروردگار عالم جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم قرآن پاک کے نور سے ہمارے دلوں کو، ہماری آخرت، ہماری قبر کو منور فرما۔ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کی خالی جوڑیوں کو بھرپور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر